कमर शीमा और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद भाषानी साहब। बैरिस्टर साहब, सर सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू जनाब, आपका शुक्रिया। वैसे आज आपसे बात करनी है, ये एक ऑब्वियसली एक बड़ा ब्रॉडर सा टॉपिक है और वो ये है कि दुनिया जो है वो इंडिया की तरफ क्यों टिल्ट कर रही है? फॉर इंस्टेंस पता तो चला कि जी ठीक है, अमेरिका ने तो एक एक समझा कि जी ठीक है, एक बड़ा मुल्क है, कमोडिटी मार्केट है, चीज़ें बेच सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि मिडल ईस्टर्न ममालिक जो हैं वो अपनी पुरानी हर चीज़ भूल-भुला के वो जो जो पाकिस्तान ने पिछले 75 साल से उनके दिमाग में डाला हुआ था कि इसको हिंदू वर्सेस इस्लाम और कश्मीर और उसमें उस लेंस से देखना है, अब वो उस लेंस से भी नहीं देख रहे। अब वो जिसे कहते हैं ना यूनिलैटरली बिल्कुल हर चीज़ जो है ना मुड़ गई है इंडिया की तरफ। तो आप इसमें क्या देखते हैं कि ये क्या शिफ्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि व्हाई इंडिया बिकेम सो मच रेलेवेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? ज़ाहिर बात है इसमें वक़्त लगा है, ओवरनाइट तो नहीं हुआ। आप ये टिल्ट कैसे देखते हैं और आप इसको क्या स्टेबल देखते हैं, ये लॉन्ग टर्म है या सिर्फ़ ये चाइना के लिए है? आप इसको किस तरह इस ये जो टिल्ट है इंटरनेशनल सोसाइटी का, कम्युनिटी का, उसको इंडिया की तरफ देखते हैं? देखें जी, ये जो इसके 2-3 डिफरेंट एंगल्स हैं जिससे आप ये देख सकते हैं। टिल्ट तो आप इसको कहेंगे सिर्फ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर आप वैसे इसको दूसरे आम नुक्ता नज़र से देखेंगे तो ये इसको आप हिंदुस्तान की कामयाबी कहेंगे कि आप ये कह सकते हैं कि इंडिया ने इंटरनेशनल एरिना जो है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है, उसमें इतना बड़ा ब्रेक थ्रो कैसे कर लिया। तो ये सवाल ज़्यादा इस तरीके से बनता है अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखेंगे। तीसरे एंगल से अगर देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा ये देखना है कि जो दुनिया में तब्दीलियां आई हैं, जो नई सफ़बंदियाँ हुई हैं इंटरनेशनली आपके सामने हैं, उसमें जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों ने मुख्तलिफ तरीके से ज़ाहिर है अपनी अपनी स्पेस लेने की कोशिश की। तो उसने इंडिया में जो जो है वो जो पोजीशन इख्तियार की है वो बड़ी सक्सेसफुल रही है और उसकी वजह से उनका जो है वो सारी सिचुएशन इंटरनेशनल जो है वो बदल गई। तो इन तीनों को अगर आप अलग अलग करके देखें तो पहले हम इसको अरब नुक्ता नज़र से देख लेते हैं कि अरब नुक्ता नज़र से टिल्ट तो हो गई ना पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी ये अरब तो सब हमारे साथ थे, तो ये कैसे इंडिया के साथ हो गए। पहली बात ये है कि अब भी पाकिस्तान डिनाइल में है। पब्लिकली आज तक भी पाकिस्तान के किसी संजीदा फोरम ने, लेट अलोन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या जो पॉलिसी फोरम्स हैं या जो वहाँ के रियल पावर बेसिस जिनको आप एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उन्होंने अब तक ये तस्लीम नहीं किया ओपनली कि ये हो गया है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसको वो छुपाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये छुप नहीं सकती कि अरब दुनिया जो है वो पूरा एक लाइन में लग के तो उन्होंने ये डिसीजन किया। ये नहीं कि कोई उन्होंने इंडिविजुअली ये डिसीजन किया है। तो इसकी दो वजूहत हैं। एक तो जैसा कि आपने कहा कि जिस तरह वो बिलीव करते थे, जो एक पाकिस्तान की तरफ से उनको स्टोरी सुनाई जाती थी कि जी हिंदुस्तान पाकिस्तान का मसला कोई मुसलमान और गैर मुस्लिम का या काफिर का मसला है जिसको अरबी में आप कहते हैं। तो इसलिए जो है वो आम अरब एज ए मुस्लिम ज़ाहिर है उसने वही करना था जो पाकिस्तान उसको कहता था, क्योंकि जब आप इसको एक रिलीजियस बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट बना के तो खड़ा कर देंगे तो उसका नतीजा लाजमी तौर पे यही निकलेगा। लेकिन आप देखें कि जो उन्होंने तब्दीली आई है उसमें ये तब्दीली सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आई है। अरब्स जो हैं उन्होंने अपना पूरा माइंड सेट चेंज किया और इसकी इब्तिदा उन्होंने इसराइल से की। और जैसा कि हम कई दफ़ा इन्हीं प्रोग्रामों में या डिफरेंट फोरम्स पे डिस्कस कर चुके हैं कि इसराइल के साथ जो फ़लस्तीन के क्वेश्चन पे अरबों की पॉलिसी थी वो ज़ाहिर है पूरे इंटरनेशनल जो है ताल्लुकात को मुतासर करती रही है मुख्तलिफ अंदाज में। कि हर मसले में जो है वो फ़लस्तीन का क्वेश्चन आता रहा कि जी यहाँ ये बात नहीं हो सकती, वहाँ वो बात नहीं हो सकती, इस शर्त के बगैर ये नहीं हो सकता। आप ये देखें ये पूरी गेम जो है वो 70 साल पे मुश्तमिल एक गेम है। और मैंने ये कहा कि इसमें अरबों की पोजीशन चूँकि अनरियलिस्टिक थी और ज़मीनी हक़ाइक़ से बहुत दूर थी, इसलिए उसके अंदर बड़े तज़ादात थे। और मैं बार-बार इसका ज़िक्र कर चुका हूँ, कई जगहों पे हमने आर्टिकल्स भी पढ़े, रिसर्च रिपोर्ट्स भी पढ़ी हैं कि इस अरसे में अरबों ने
پردے کے پیچھے رہ کے تو اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ کئی طرح کے تعلقات بھی بنائے رکھے، ان کے ساتھ ڈپلومیسی بھی رہی، ان کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن پبلکلی وہ یہ بیانات دیتے رہے کہ نہیں جی جب تک آپ جو ہے وہ فلسطین کی اسٹیٹ کا مسئلہ حل نہیں کرتے ہم آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ حالانکہ انہوں نے باتیں کی اور سب کچھ کیا جو اس طرح کی سچویشن میں جو ہے پاسبل ہو سکتا ہے، تو یہ چونکہ ان ریئلسٹک سٹینڈ تھا ان کا، نتیجہ تن انہوں نے سرنڈر کیا۔ اس کو آپ اسرائیل کی کامیابی کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کی جو اپنی سروائیول کی آپ یوں سمجھ لیں کہ لڑائی تھی، یا اپنے نیبرز کے ساتھ گڈ ریلیشن بنانے کی جدوجہد تھی، یا انٹرنیشنلی بریک تھرو تھا، اس میں عرب ایک بہت بڑی رکاوٹ تھے، اور عرب ایک بہت بڑا جو ہے محاذ تھا جو اس کے ہر راستے کی رکاوٹ بنتا تھا، جو اس نے توڑا۔ تو ظاہر ہے یہ کامیابی عربوں کی تو نہیں ہے نا، یہ کامیابی اسرائیل کی ہے۔ اس کو اگر ہم دوسرے نقطہ نظر سے دیکھیں تو بنیادی طور پہ اسرائیل کی جو فارن اور ڈومیسٹک جو پالیسی تھی فارن کنٹریز کے بارے میں، وہ سکسیسفلی امپلیمنٹ ہوئی ہے، اور فائنلی انہوں نے وہ اچیو کر لیا جو ان کا گول تھا۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ مسلم امہ کا جو طلسم ہے یہ ٹوٹا، یہ مسلم امہ کا جو ہوا ہے یہ ٹوٹا، ایران اور عربوں کے درمیان یہ جو خلیج ہے وہ کھلے طور پہ کھل کے سامنے آئی، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ سعودی عرب جیسے ملک نے جو ہے یہ بیان دے دیا کھلے عام کہ ہم جو ہے وہ ڈیفنس کے معاملات میں ایران کے مقابلے میں جو ہے وہ اسرائیل پہ اعتماد کرتے ہیں۔ جب آپ اس حد تک چلے جائیں فرقہ واریت کی جنگ میں، جو کہ بنیادی طور پہ ایک فرقے کی دوسرے فرقے کے خلاف لڑائی ہے، اور اس میں جو بڑی بات ہے کہ وہ خود سعودی عرب میں یا اس کے گرد و نواح میں بھی کچھ نہ کچھ اہل تشیع آباد ہیں، ان کی اپنی پاپولیشن کا کچھ حصہ بھی ہوا، وہ پرسنٹیج کم ہی کیوں نہ ہو۔ تو جب آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے دیں تو اس کا مطلب پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ نے ایک امبیلنس قسم کی پالیسی سے نکل کے دوسری امبیلنس قسم کی پالیسی جو ہے وہ اختیار کر لی ہے۔ تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب ان کا مائنڈ سیٹ اسرائیل کی طرف ختم ہوا، چینج ہوا، تو ڈیفینیٹلی انہوں نے پھر ریکنسیڈر کیا جو انڈیا پاکستان کا ایشو تھا، اور انڈیا جو کہ پاکستان کے ایشو پہ عربوں کا یہ سٹینڈ لینے سے پہلے پاکستان انٹرنیشنلی فارن پالیسی کا جو کھوکھلا پن تھا اور جو کنٹراڈکشنز تھے اس حوالے سے بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہو گیا تھا، اور وہ اس حد تک ایکسپوز ہو گیا تھا کہ امریکی جو ہیں وہ ایون گالیاں دینے اور تانے دینے تک اتر آئے تھے۔ مثلا افغانستان کے آخری دنوں میں یا ٹرمپ کے دور میں یا ایون ہلری کلنٹن کے جو آخری ڈپلومیٹک ایفرٹس تھی اس میں آپ دیکھیں گالی دینے اور وہ سٹیٹمنٹس دینے میں کوئی فرق نہیں ہوتا جب آپ اوپنلی کہیں کہ جی آپ لوگوں نے ہم سے پیسے لے کے کھائے اور ہمیں دھوکہ دیا اور ہماری پیٹھ میں جو ہے خنجر گھوبا، اور آپ جو ہے وہ ہم سے پیسے بھی لیتے رہے اور طالبان کی سپورٹ بھی کرتے رہے، وہی پیسے دے کے ان کو جناب مسلح کرتے رہے۔ تو یہ چیزیں اب آئی ڈونٹ نو کہ ہم گالی کس کو سمجھتے ہیں، لیکن میرے نزدیک تو یہ بہت بڑی گالی ہے، انلیس کہ اس میں خاتون انوالو نہیں ہے، کیونکہ ہم خاتون کو آگے رکھ کے گالی دیتے ہیں، تو اس کو اگر ہم نکال دیں تو یہ بہت بڑی گالی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی ایکسپوز آلریڈی ہو چکی تھی، اور ظاہر ہے کہ اس کا تعلق امریکہ سے بھی بنتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جو ہے ٹرمپ صاحب نے مڈل ایسٹ کی وزٹ کی تھی تو سعودی عرب میں انہوں نے جو پیغام دیا تھا لوگوں کو جمع کر کے، مسلم دنیا کے لیڈروں کو، جس میں غالباً پاکستان سے نواز شریف تھے، تو اس سے بھی یہ بات واضح ہو گئی تھی کلیئرلی کہ سعودی عرب کا اب اس سلسلے میں ساری جو امریکہ کا جو ہے وہ نئی اسٹریٹجی کیا، تو وہ اب تک جاری ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی جو ہے وہ امریکی پریزیڈنٹ جب وہاں گئے تو اسرائیل کی سپیس کے حوالے سے وہاں پہ بریک تھرو ہوا ہے۔ تو اس طرح پاکستان کی پالیسی جب امریکی جو بنیادوں پہ چلتی تھی کہ دنیا میں جو کچھ امریکہ کہتا ہے اچھا ہے، اور امریکہ اگر کسی چیز کو برا کہتا ہے تو وہ برا ہے، جس کے نتیجے میں آپ نے اتنی بڑی بڑی ٹریجڈیز کریٹ کی ود ان دا کنٹری اور اپنے نیبر کے ساتھ، جس میں افغانستان کا اور سوویت یونین کا ایشو تھا، جس پہ اب جو ہے وہ سارے آپ کے بڑے بڑے دانشور، آپ کے بڑے بڑے پالیٹیشین پیٹ رہے ہیں کہ بہت غلط ہو گیا جی، ہم نے افغانستان میں بڑی غلط پالیسی اپنا لی تھی اور اس کے نتیجے میں ہم تباہ و برباد ہو گئے۔ لیکن اس وقت جو لوگ یہ بات کرتے تھے ان کو غدار قرار دیا جاتا تھا، جس میں آپ بادشاہ خان دیکھ لیں، ولی خان دیکھ لیں، اس طرح کے کئی سیاستدان تھے جن کو انہوں نے غدار قرار دیا تھا، محض وہ ان کو ہوش کی بات بتا رہے تھے۔
تو جناب یہ تو انڈیا کے حوالے سے جب ان کو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو قصہ یہ ہے، اور انڈیا کے ساتھ جب ان کے تعلقات بڑھے تو ایک تو ان کی کلیئرٹی آئی ان کی، اور دوسرا ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ کوئی ہندو مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ دو ملکوں کا ہے، اور پاکستان ہمیں غلط طریقے سے ایک چیز پہ جو ہے وہ انسسٹ کر رہا ہے، جس کے جواب میں انہوں نے بڑا بلنٹلی پاکستان کو آخر میں منع کر دیا کہ ہم جناب کشمیر ایشو کے حوالے سے آپ کی سپورٹ نہیں کر سکتے، اور پریکٹیکلی ایسے اقدامات اٹھائے جس میں ان کی ماضی کی 30-40 سالہ پالیسی کی نفی تھی، جس میں انہوں نے کشمیر میں انویسٹمنٹ یا کشمیر کے حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ دینا کہ یہ انڈیا کا انٹرنل معاملہ ہے، جب سعودی عرب یا یو اے ای اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے دے 2019 کے واقعے کے بعد، تو اس کو آپ بالکل اسی طرح اسرائیل کی طرح اگر آپ کریڈٹ دینا چاہیں فراخ دلی سے، تو یہ تو انڈیا کی فارن پالیسی کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے جو دشمن تھے ان کو دوستوں میں تبدیل کیا۔ فارن پالیسی کا مطلب بھی یہی ہے، کسی فلاسفر کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ کہ دشمنوں کو کیسے نیوٹرلائز آپ کرتے ہیں اور دوستوں کو مزید ایکٹیویٹ کیسے اپنے حق میں کرتے ہیں، یہی اصول ہوتے ہیں بنیادی طور پہ، جس میں بڑی کامیابی سے انڈیا نے جو ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کیے۔ اب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی اسلامی ملک یہ جو کاسمیٹک انہوں نے بعد میں اس کی کوشش کی اسلامی کانفرنس کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ کہ نہیں جی ہمارا پرانا سٹینڈ برقرار ہے کشمیر پہ، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں حقیقت میں، اور جو پریکٹس ہے اس میں انہوں نے کشمیر کو انڈیا کا ایک انٹیگرل پارٹ جس کو انڈیا کہتا ہے وہ تسلیم کر لیا، جس کے جواب میں انہوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ جو وادی کشمیر میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے لیے مختلف یو اے کی اور سعودی کمپنیز جو ہیں انہوں نے کومٹ کیا بلینز آف ڈالرز کو۔ تو اس نقطہ نظر سے آپ دیکھیں تو اس میں ایک تو یہ کلیئرٹی بھی تھی، جو مائنڈ سیٹ چینج ہوا عربوں میں اور جو ڈراسٹکلی فنڈامنٹلی چینج ہو رہا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ عرب جو ہیں وہ ایک پروگریسو اور روشن خیال مائنڈ سیٹ اپنا رہے ہیں، اور پاکستان زیادہ ریگریسو اور زیادہ ری ایکشنری مائنڈ سیٹ جو ہے اس کے ساتھ چمٹ رہا ہے۔ ایک تو یہ تھا، دوسرا جو ہے وہ دنیا سب سے زیادہ جو بدلی، اب وہ جو غریب اور امیر کے درمیان تعلق کا ایک کلاسیکل پہلو اور کہانیاں ہیں نا، ان میں ابھی کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اب انڈیا جو ہے وہ 60s میں یا 70s میں ایک غریب کنٹری تھی، اس کے اندر ایک خاص قسم کی کیپیسٹی سے زیادہ وہ نہیں تھا، انٹرنیشنلی وہ کسی کے لیے میٹر نہیں کرتی تھی، اپنے ملک میں جو انٹرنیشنل لبرلزم اور کیپٹلزم کے لیے وہ ملک اوپن کرنے کے لیے تیار نہیں تھے جس سے دنیا کو کوئی دلچسپی ہو، ایک، اور دوسرا یہ کہ ان کے الائنسز جو ہے وہ سوویت یونین کے ساتھ یا اس طرح کی سوشلسٹ بلاک کے ساتھ تھے، تو اس میں دنیا کو کوئی خاص اٹریکشن نظر نہیں آتی تھی انڈیا میں، اس کی نسبت پاکستان میں زیادہ آتی تھی، کیونکہ پاکستان میں ہر چیز فار سیل تھی، اور یہ ہے کہ پاکستان ہے زبانی ہی صحیح لیکن کم از کم اپنے آپ کو انٹرنیشنل کیپٹلسٹ ورلڈ کا حصہ اور اس جو اسٹریٹجک الائنسز تھے ان کا بھی حصہ قرار دیتا تھا، تو وہ ایک ظاہر ہے پوری ایک گلوبل پالیسی کے اندر پاکستان اس سے بینیفٹ کرتا رہا، جس کے نتیجے میں پاکستان نے بلینز آف ڈالرز لیے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور یورپ وغیرہ سے، اور جبکہ انڈیا اس میں ڈس ایڈوانٹیج تھا۔ تو وہ جو بریک تھرو ہوئی انڈیا کے اندر اکنامک اوپننیس، اور جو امریکہ کے ساتھ انہوں نے تعلقات کو ری سٹارٹ کر کے تو ایک خاص لیول پہ پہنچا دیا اور ایک خاص بلاک کا حصہ بن گئے، تو اس کے بعد پھر دنیا ذرا مختلف نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، چونکہ اس کے پیچھے جو دنیا کی پاور کے اصل پلرز ہیں وہ پھر جس طرف جھکتے ہیں اسی طرف سارے جھکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت انڈیا کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ ایٹ دی ہائیسٹ پوائنٹ ہیں اس سطح پہ، تو یہی وجہ ہے کہ ظاہر ہے کہ دنیا اس کی طرف جھکی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، ابھی تک یہ کچھ بھی نہیں، یہ مزید آگے بڑھے گا، اور یہ بات جو ہے وہ پاکستان کے پالیسی میکرز کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تاریخ کو ریورس کر سکتے ہیں یا اس کو ایک جگہ پہ ساکت اور جامد حالت میں رکھنے کی پوزیشن میں ہیں، نتھنگ ول چینج، چونکہ یہ ان کی خواہشات سے ٹکراتا ہے۔ تو جو لوگ خواہشات کی بنیاد پہ بین الاقوامی سیاست کریں گے، انٹرنیشنل پالیٹکس کریں گے، تو ان کا تو پھر ظاہر ہے حشر آپ کو کیا ہوگا یہ آپ کو نظر آنا چاہیے۔ بالکل صحیح کہا سر، یہ آپ نے بڑی ایک ہولسٹک سی پکچر ہمارے سامنے رکھی ہے، لیکن میں بس جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ بھی اس پہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ٹلٹ کی بات کی اور جس میں پرٹیکولرلی مسلم ورلڈ کا، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں
خیر 5 اگست اور یہ اس پہ جو ڈیولپمنٹس کانسٹیٹیوشنل انڈیا نے کی اس پہ تو مسلم ممالک نے سائلنٹ رہ کے پاکستان کو بڑا کلیئر میسج دے دیا، اور یہ چیز چین بھی بہت ساری چیزیں کہہ رہا تھا. لیکن ایک برسٹر صاحب چیز جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیوں ہے ایسے، اور اس کا ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم کانٹینیوسلی اسلامک نیشنلزم کی بات کرتے رہے. ایک دفعہ ایک ڈیلیگیشن آیا اسلام آباد میں OIC کا، اور مجھے بھی موقع ملا ان سے بات کرنے کا، اور میں نے بھی یہ ان سے سوال کیا، اور وہ آف دی ریکارڈ تو بہت کچھ کہتے ہیں لیکن آن دی ریکارڈ کچھ بھی نہیں کہتے. اب یہ جو چیز ہے، اب مسلمان جو دنیا ہے وہ ظاہری بات ہے اس کی جو برین واشنگ ہوئی ہے یا اس کو جو گائیڈ کیا گیا ہے وہ تو یہ ہے کہ اسلامک نیشنلزم کی بات کی ہوئی ہے. لیکن اب ظاہری بات ہے کہ وہ جو مسلم ورلڈ کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس میں کوئی ویزیبل پوزیشن نہیں لے رہی کہ ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، اور مسلمانوں کے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کو ہمیں بھول کے آگے کی طرف جانا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں بات کرنی ہے کہ یہ جو فلسطین ہے اور یہ جو کشمیر ہے اور جو اس طرح کے ٹاپکس ہیں دے آر ویری مچ ٹھیک ہے. پاکستان کی ظاہری بات ہے کشمیر از اے کارنر اسٹون آف پاکستان فورن پالیسی، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کے اوپر ایک رینیوڈ اپروچ ہونی چاہیے، اور جو عوام ہے اس کو بتانا چاہیے، اور مسلم ورلڈ کی عوام کو بھی بتانا چاہیے. دس از واٹ مائی انڈرسٹینڈنگ از. سو یہ جو مسلم دنیا کے درمیان، اور خاص طور پہ جہاں پہ جو مسلم دنیا کے ساتھ زیادہ کنیکٹڈ نہیں ہے، جو زیادہ وہ جسے کہہ لیں کہ وہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ ڈیولپڈ مسلم ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے، جیسے مڈل ایسٹرن ممالک جو ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو اسلامک نیشنلزم ہے یہ تو کمزور ہو گئی یا ختم ہو گئی. تو ہمیں یہ جو ہماری لیڈرشپ ہے یہ ویزیبل پوزیشن کیوں نہیں لیتی اور عوام کے سامنے کیوں نہیں بتاتی؟ ہم کیوں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں تاکہ ہمیں ایک ڈائریکشن ملے اور ہمیں راستہ ملے. ہے تو یہ بڑی ان پاپولر چیز لوگوں کو کلیئر پکچر بتانا، لیکن اگر جتنی دیر ہم کنفیوز رکھتے ہیں اتنی دیر عوام کا، معاشرے کا، قوم کا، ملک کا نقصان ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسلم لیڈرشپ کو اس پہ جو ہے وہ ویزیبل پوزیشن لینی چاہیے، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح چیزیں جو ہے وہ چلتی رہیں گی اور عوام بیوقوف بنتی رہے گی، جس طرح ہمارے پاکستان میں ایک سابق وزیر اعظم تھے جو اپنے آپ کو امت مسلمہ کا لیڈر کہتے تھے، لیکن جب سعودی عرب سے فون آتا ہے تو جاتے ملیشیا بھی نہیں تھے، لیکن امریکہ کو گالی دیں گے کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اس کا نعرہ بکتا ہے پاکستان میں. تو یہ کیوں ویزیبل پوزیشن نہیں لیتے ہم اس طرح کی چیزوں پہ؟ یہ بھی کائنڈلی ذرا اس پہ تھوڑا بتائیں. اور جو خاص طور پہ ظاہری بات ہے جو انڈیا کی مین اسٹریمنگ ہوئی ہے اس میں ہم تو نہیں برداشت کرتے، بہت سارے جو پاکستانی ہوں گے وہ کہیں گے لو جی کیوں ہو رہا ہے، دیکھو جی کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے. بٹ دیٹ از اے ریالٹی. ہر ملک جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتا ہے، اکنامیکلی چیزوں کو دیکھتا ہے. جس طرح انڈیا کو وہ مین اسٹریم کر رہے ہیں تو اللہ واسطے تو نہیں کر رہے، ان کو پتا ہے انڈیا از پاورفل، انڈیا از اکنامیکلی ویری وائبل. جس طرح یہ I2U2 میں بھی انہوں نے $2 ارب کی انٹیگریٹڈ فوڈ پارکس کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، جو UAE اور اماراتیز اور امریکنز اینڈ سعودیز. تو ذرا کائنڈلی اس پہ بھی تھوڑا ہمیں بتائیں. دیکھیں جی، اس میں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو یہ جو اسلامک نیشنلزم کی بات آپ کر رہے ہیں نا، یا مسلم ائمہ کی یا امہ کی ہم بات کرتے ہیں، یہ اصل میں وہی چیز ہے. اسلامک نیشنلزم کی ایک عربک ٹرمینالوجی یا عربک تصور ہے. تو یہ بنیادی طور پہ ایک فیک تصور ہے جو صرف پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ باقی دنیا کے لوگوں سے ملیں جو اسلامک اسکالر ہیں یا عام سٹیزنز ہیں، سٹیزنز آف ڈیفرنٹ جو مختلف اسلامک کنٹریز ہیں، تو ان کے ذہن کے کسی گوشے میں اس طرح کا کوئی اسلامک نیشنلزم کا یا اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ فیک تصور پاکستان میں اس لیے ہے کہ پاکستان میں جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ ہر دور میں اسلام سے جڑے ہوئے کسی نہ کسی نعرے کو استعمال کر کے اپنی جو ان کی ذاتی پاپولیرٹی تھی اس کے گراف میں اضافے کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتے رہے ہیں. اور ظاہر ہے بنیادی طور پہ اگر آپ اس وقت دنیا کو، اسلامی دنیا کو دیکھیں تو وہاں پہ جو گلف عرب سٹیٹس ہیں، جو ہے خلیجی ریاستیں جن کو آپ کہتے ہیں، خاص ایتھنک جو گروپ ہے، ایک خاص نسلی گروپ ہے. نارتھ جو افریقن سٹیٹس ہیں، مسلمان ریاستیں جو ہیں، ان کا بالکل اپنا ایک الگ جو ترجیحات اور اپنی الگ سوچ ہے. اس طرح جو ہے یہ آپ کی جو ایشین ہیں، ساؤتھ ایسٹ ایشین سٹیٹس ہیں، ملیشیا، انڈونیشیا وغیرہ، ان کا آپ دیکھیں ٹوٹلی ڈیفرنٹ وہ نقطہ نظر ہے. اس میں رہ کے جاتے ہیں افغانستان اور پاکستان، بلکہ افغانستان بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس
مغالطے سے نکلنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا ہے. اب بھی وہ بہت زیادہ ہے، وہ پہلے کی طرح اس طرح عالمگیریت اور اسلامی دنیا کا شور نہیں ڈالتے، بلکہ زیادہ پریکٹیکل بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کو تلخ تجربہ ہو گیا ہے کہ اسلامی دنیا ایک ایسا خیالی تصور ہے جو آزمائش کے وقت جو ہے وہ ڈس اپیئر ہو جاتا ہے. پاکستان میں اس سے کوئی حکمران جو ہے اس نے کبھی سبق نہیں سیکھا. آپ اگر دیکھیں بنیادی طور پہ ذوالفقار علی بھٹو نے 70s میں سب سے پہلے جس سے اسلامک نیشنلزم کی بات کی تھی، اس میں سعودی عرب یا یو اے ای کسی کہانی میں ان کا نام تک نہیں آتا تھا، اس میں کوئی عرب شہنشاہ شامل نہیں تھا. ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ جو عرب ملکوں نے سوشلزم کا راستہ اختیار کیا ہے وہی دراصل ہمارے مسلم برادرز ہیں اور انہی کے ساتھ مل کے ہم ترقی کر سکتے ہیں. اس میں انہوں نے مصر کی، الجزائر کی، اس طرح کے ملکوں کی مثالیں دی تھی کہ یہ دیکھیں انہوں نے راتوں رات ایک سسٹم بنایا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے بالکل غربت کو اور بے روزگاری کو اور اس طرح کے مسائل کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا. اور انہوں نے وہ جو مثالیں دیتے تھے قذافی کی اور اس طرح کی جو سوشلزم یا لیفٹ لیننگ بات کرتے تھے کسی حد تک، یا مساوات محمدی جو کہہ لیں، مختلف ٹرمینالوجیز جو ہیں وہ استعمال ہوتی رہی، لیکن اس میں یہ شہنشاہ شامل نہیں تھے. یہ جب آخر میں ذوالفقار علی بھٹو ناکام ہو گئے اپنے ایجنڈے میں، تو انہوں نے جو دوسرے دور میں یہ ساری کوششیں کی جہاں انہوں نے پاکستان میں جاگیردار طبقے کو اور وڈیروں کو اپنے ساتھ ملا کے ٹکٹ دیے پیپلز پارٹی کے، وہاں انہوں نے مڈل ایسٹ میں بھی مسلم امہ کا ایک نئے چہرے دریافت کیے جو تیل والے چہرے تھے، وہ پیچھے چھوڑ دیے انہوں نے، وہ مصر والے اور سوشلزم والے. اور پھر انہوں نے یہ شہنشاہ جو ہیں یہ لے کے آگے جی سعودی عرب کے کنگ ہیں اور یو اے کے کنگ ہیں اور بحرین کے کنگ ہیں اور فلاں فلاں ہیں. تو اس حساب سے دیکھیں یہ جو مسلم آئمہ کا تصور ہے یا مسلم نیشنلزم، یہ بھی آپ کے مفادات سے جڑا ہوا ہے کہ جہاں پہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو اس میں آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں، ورنہ آپ کا سب سے قریب ترین اور پڑوسی ملک ایران ہے جس کے ساتھ آپ کی زبان سے لے کے کلچر، کھانے پینے سے لے کے جتنی چیزوں میں مشترکات ہیں وہ سعودی عرب کے ساتھ نہیں ہے. سعودی عرب تو ان معنوں میں آپ کے لیے ایک ایلین کنٹری ہے، آپ ان کی طرح اس طریقے کا لائف سٹائل تو آپ کے لیے ایلین ہے، وہ تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے ہر اعتبار سے. آپ کسی لڑکی کو راضی کریں نا 4 شادیاں کر لے پاکستان میں آرام سے، تو پھر پتہ چلے کہ آپ کا اور سعودی عرب کا آپس میں کتنا ایک جو ہے وہ گہرا رشتہ ہے. تو یہ چیزیں ہیں، تو یہ ایک نام لے کے کہ جی ہم جی بڑے مسلمان ہیں اور ہم ایک ہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں، اور یہ بچوں والی باتیں ہو جاتی ہیں. ورنہ دنیا میں سب سے جو پرانے ریلیجن ہیں، یہودیت ہے یا کرسچینٹی ہے یا بدھزم ہے یا اور دوسرے جو بعد کے ہندوازم ہے یا سکھزم ہے، اس میں بھی انٹرنیشنلی لوگ مختلف ملکوں میں بستے ہیں، لیکن وہ ریلیجس نیشنلزم کے نام پہ کبھی کوئی کسی نے کوئی نہ فائدہ اٹھایا، نہ اٹھا سکا، نہ اٹھا سکتا ہے. یہ جو مختلف مغالطے ہم شو کرتے رہتے ہیں، اس میں سے ایک جو ہے ہم نے کیا، اب بھی پاکستان میں یہ پالیٹکس آپ کو پتہ ہے کہ ہو رہی ہے. پچھلے دنوں یہ جو موجودہ حزب اختلاف کے لیڈرز ہیں، یہ جب حزب اقتدار میں تھے تو انہوں نے بھی یہ نعرہ آخری وقت میں اٹھانے کی کوشش کی تھی تاکہ اپنے آپ کو جو ہے وہ عطاب سے بچا سکیں یا جو بھی مخالفتیں ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ یوز ہوتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. اور یہ پاکستان کی بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ وہاں پہ حکمران طبقات جب اپنے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے اترتے ہیں تو کسی چیز کا وہ لحاظ نہیں رکھتے، کوئی اخلاقی، سیاسی، کسی قسم کا، کہ ہمیں ایک لمٹ کے اندر رہ کے تو یہ بات کرنی ہوگی جس میں اسلام کو بھی وہ یوز کریں گے، جمہوریت کو بھی یوز کریں گے، انسانی حقوق کا نام بھی لیں گے. آج آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو پاکستان میں اسلامی حقوق کے حوالے سے پاکستان قید خانہ نظر آتا ہے، ان کو 3 مہینے پہلے یہ دنیا کا سب سے جو ہے جمہوریت پسند اور دنیا کا عظیم ترین جو ہے انسانی حقوقی جنت کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا، اور ایون ویسٹ کو تانا دینے پہ اتر آئے تھے جی کہ انگلینڈ میں کون سے ہیومن رائٹس ہیں اور امریکہ میں کون سے ہیومن رائٹس ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا جو یہ اچیومنٹس ہیں، یہ کوئی آپ ان کو انڈرمائن اس لیے نہیں کر سکتے کہ انڈیا اور پاکستان کی دشمنی ہے تو آپ کی دشمنی میں دنیا بھی اندھی ہو کے تو اندھوں کی طرح گھومتی رہے گی کہ ٹھیک ہے جی ان کی دشمنی ہے تو ہم بھی اسی طرح کریں گے. اس نے آخر میں ہونا تھا. انڈیا اپنے سائز کے اعتبار سے، رقبے اور آبادی کے اعتبار سے، اپنے پوٹینشل کے اعتبار سے، اپنی اکانومی کے اعتبار سے ایک بہت بڑا ملک ہے،
اور دنیا کے 6 7 5 6 پہلے ملکوں میں اب شمار ہونا شروع ہو گیا ہے. تو اس حوالے سے اس کو ایک سپیس مل رہی ہے جو کہ کوئی بہت زیادہ انجسٹیفائیبل یا انفیئر نہیں ہے کہ دنیا نے آپ کے خلاف کوئی کنسپیریسی کر دی یا سازش کر کے تو انڈیا کو پروموٹ کر دیا، بلکہ وہ انڈیا کا حصہ باقدر جوسا، درست لفظ یہ ہے، اس کو مل رہا ہے. جو اس کا سائز ہے اس حساب سے اس کو سپیس مل رہی ہے، اور ظاہر ہے جوں وہ ترقی کرتے جائیں گے تو ان کو مزید سپیس ملتی جائے گی. اب پاکستان نے یہ طے کرنا ہے کہ کیا پاکستان جو ہے وہ اپنی اسی فرسودہ قسم کی پالیسیز پہ اور فیلڈ قسم کے جو ان کے ڈریمز ہیں اور فیلڈ قسم کے جو خواہشات ہیں انہی پہ چلے گا، یا بدلتے ہوئے حالات کے مطابق. کشمیر کا مسئلہ فار ایگزامپل انڈیا کے ساتھ بہت پہلا مسئلہ بنایا ہوا ہے پاکستان میں، اور ہر دور میں رہا، لیکن یہ کہنا کہ کشمیر کے مسئلے کا صرف ایک حل ہے، یہ بہت بڑی ری ایکشنری تھنکنگ ہے. بہت زیادہ ان کریٹیو، بہت زیادہ ری ایکشنری اور بہت زیادہ ریگریسو قسم کی تھنکنگ ہے. ہر مسئلے کے ملٹیپل حل ہوتے ہیں، یہ دنیا میں بڑی گنجائش ہوتی ہے ہر چیز کے اندر، لیکن اس کے لیے ایک ول چاہیے کہ آپ نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے تو اس کا حل چلیں، یہ نہیں تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ 24 آور طوطے کی طرح آپ کے ایک چپراسی سے لے کے پرائم منسٹر تک ایک ہی بیان دہراتے رہیں کہ جی کشمیر کے مسئلے کا حل جو ہے وہ صرف یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں ہیں، جو کہ بنیادی طور پہ irrelevant، irrational، نامعقول، unreasonable اور ٹوٹلی آؤٹ آف ڈیٹڈ قسم کی ریزولوشنز ہیں، جن کا دنیا کی کسی لیگلٹی میں یا کسی لیگل فریم ورک کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، زیرو حیثیت ہے. ان کو لے کے تو آپ طوطے کی طرح ایک بات رٹ رہے ہیں. کل آپ کو کسی کوئی انٹرنیشنل فورم پہ بٹھا کے آئے، جی آئیں بیٹھیں ذرا ڈیفائن کریں کیا ہے یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن اور ان کا مطالبہ کیا ہے، ذرا بات کریں. آپ ٹیبل چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، چونکہ اس میں ہے ہی کچھ نہیں، اور جو کچھ ہے بھی وہ سب پاکستان کے سٹینڈ کے خلاف ہے. مثلا اس میں پہلی شک یہ ہے کہ پاکستان اپنی فوجیں نکالے، تو آپ نکالیں گے اپنی فوجیں پہلے؟ اب یہ اس طرح کی جو فیک پالیسیز ہوتی ہیں، وہ خواہ کسی گھر میں ہوں، کسی بزنس میں ہوں، کسی سوسائٹی میں ہوں یا انٹرنیشنلی ہوں، ان کے ایک لیمٹ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ نہیں چلتی، کیونکہ آہستہ آہستہ وہ چیزیں جو ہیں وہ ایکسپوز ہونی شروع ہو جاتی ہیں. پاکستان کو اب آنیسٹلی اور ٹرولی ایک نئے سینس اور نئے مائنڈ سیٹ کے ساتھ باہر آنا پڑے گا، ورنہ آپ بند گلی میں پہنچ چکے ہیں. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، سری لنکا کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا اس میں بہت کہانیاں ہیں. کرپشن بھی تھی، کروا پروری بھی تھی، خاندان پرستی بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن ایک سب سے بڑا فیکٹر ان کی ناکام خارجہ پالیسی بھی تھی کہ جب ان پہ یہ قیامت ٹوٹی تو کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں تھا جو ان کو $2 بلین تک دے سکے. کیا قیمت، کیا پیسے ہیں یہ. انڈیا نے چلو ان کو آخر میں میرے خیال میں $4-6 بلین دیا یا کومٹ کیا. تو اس کی وجہ کیا تھی کہ جب آپ پہ یہ وقت آئے تو دنیا میں کوئی $2 بلین دینے والا نہ رہے، تو اس کا مطلب ہے آپ خارجہ پالیسی کے حوالے سے خوابوں کی دنیا میں رہتے تھے. پاکستان اس حالت سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. جو حشر کر کے آپ نے IMF کو راضی کیا ہے ابھی یا پہلے، جو ہے 1-2 دفعہ عمران خان صاحب نے جو پیسے لیے تھے سعودی عرب سے جس ذلت کے ساتھ $2 بلین یا چین کے ساتھ، تو اس کی موجودگی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی فارن پالیسی کوئی سری لنکا کی فارن پالیسی سے زیادہ بہتر ہے؟ تو یہ جناب کہانی ہے. بالکل سر، یہ ایک بڑا جیسے کہتے ہیں نا سخت فیصلے لینے کا موڑ ہے، موقع ہے، لیکن اٹ ڈپینڈس کہ ہم سخت فیصلے لینا چاہتے ہیں، کیونکہ سخت فیصلے سے مراد یہ نہیں کہ صرف فائنینشیل سخت فیصلے ہیں، یہ ملک کی جو رخ ہے اس کے حوالے سے بھی، ڈائریکشن کے حوالے سے بھی سخت فیصلے ہوتے ہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس موقع پہ پہنچ گئے ہیں، کیونکہ ہم عوام لوگوں کو اور عوام کو لیڈرشپ جس موقع پہ پہنچ گئی ہے، اور جتنے ہم پولرائز ہیں، ہم کسی بات پہ بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور کوئی ایک ایسا لیڈر نہیں ہے جس کے پاس اتنی میجورٹی ہو، اتنا پولیٹیکل کیپٹل ہو کہ وہ سارے ملک کو لے کے ایک سائڈ پہ چلا جائے. یہ اور جس کو ہم اپنا اسٹرینتھ سمجھتے ہیں، پاپولیشن 65% یوتھ، وہی سب سے بڑی ہرڈل بھی ہے اس ڈائریکشن کو سیٹ کرنے میں بھی. اور جس طرح مسلم ورلڈ میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، اگر ہم نے اس کو گیج نہ کیا، ریڈ نہ کیا، جو کہ ہمارے لیے ایک بہت اچھا جو ہے وہ ایک بیرومیٹر ہے جس کو ہم دیکھ کے تو اپنی چیزیں سیٹ کر سکتے ہیں. لیکن لیٹس سی
ہم اسی طرح رہنا چاہتے ہیں یا وقت جو ہے وہ ہمیں دھکے مار مار کے سکھائے گا. It's only the time will tell. Thank you very much, Barrister Hamid Bashani صاحب sir. تھینک یو جناب. ایک بڑے لمبے کھلا آپ نے ہمیں سمجھایا کہ what's going on اور کس طرح چل رہا اور کیا کرنا چاہیے. تھینک یو سر. تھینک یو جناب. چیمہ صاحب.